Welcome to Justice for All. Today I'm here with one of the very strongest couple who always inspire us in legal field. Uh, Ex-Chief Justice of Pakistan, Mr. Anwar Zahir Jamali Saab, and very prominent and profound personality, Miss Ashraf Jahan. Shariat ki, like court की first female judge, so that's very inspiring. सर पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि इस जर्नी के अंदर बीइंग एज अ लॉ को चूज करने के लिए आपके क्या मोटिवेशंस थे या क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आपको लॉ करना है और देन जुडिशरी की तरफ। इसके लिए थोड़ा सा मुझे अपनी फैमिली के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। मेरे वालिद साहब मरहूम भी एक लॉयर थे। उन्होंने 1942 में या 41 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लॉ किया था और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस की थी अनडिवाइडेड इंडिया में, अजमेर में और जयपुर में। और ही एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री ही वॉज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर एट जयपुर हाई कोर्ट। तो वो माइग्रेट करके जब यहाँ आए थे तो हमारी फैमिली सेटल डाउन हुई हैदराबाद में। तो since 1948 we had established our office under the name of Messrs शौकत अली जमाली एडवोकेट। और मैं जिस तरह अपने वालिद साहब को दिन रात बहुत मेहनत और जिम्मेदारी से काम करते देखता था तो उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड था। ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स में किया था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बाद आई डिसाइडेड टू ज्वाइन माय फादर एज ए लॉयर इंस्पायर्ड बाय फ्रॉम माय फादर। मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर क्योंकि बीइंग एज अ वुमन लॉ प्रैक्टिस करना इट्स नॉट इजी, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सो ड्यूरिंग योर लाइक प्रैक्टिस आपको एक लाइक बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। उन चैलेंजेस को आपने किस तरीके से कोप अप किया? चैलेंजेस को कोप करने का एक ही तरीका है, वो है मेहनत। और ख़वातीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है उनके लिए तो डबल चैलेंज होता है, क्योंकि हर शख्स उनको इस नज़र से देखता है कि भाई ये ख़ातून हैं तो बस इनको ओवर द बोर्ड ही काम करना है। यानी अगर मेरे नॉर्मल कोलीग्स हैं वो एक एवरेज काम कर रहे हैं तो देन इट्स फ़ाइन, बट अगर एक ख़ातून थोड़ा सा भी काम में कमज़ोर हो तो उनको काफ़ी एतराज़ात का सामना करना पड़ता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत और जिसे कहना चाहिए कि एक लगन अगर आप में है कि अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन में भी अल्लाह ताला ने उतना ही पोटेंशियल रखा है जितना मेल में। तो अगर आप इस उसूल को फॉलो करें तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। बट ऑफ़ कोर्स जिस ज़माने में मैंने सर्विस ज्वाइन की 1987 में, तो ना तो ख़वातीन वकला की तादाद में कुछ ऐसे ही आपको गिरा कदर इजाफ़ा नज़र आता था या इक्का दुक्का कहीं नज़र आ गई, और ना ही लेडी जजेस कुछ इतनी ज़्यादा थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा कि एक अच्छा तजर्बा रहा ओवर द पीरियड, और अल्लाह ने फिर हाई कोर्ट जज तक एलिवेट करवाया और बस इज़्ज़त के साथ रिटायर हो गए और अब घर में सुकून से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आपसे ये सवाल होगा कि ड्यूरिंग योर टेन्योर एज अ एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन सा ऐसा प्रोमिनेंट लाइक इशू था जिस पे इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डील विद दैट? देखिए, कुछ बुनियादी बातें हैं जो जुडिशल ऑफिसर को हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए। पहले तो ये कि खौफ खुदा, और दूसरी ये कि हमेशा नियत साफ रखते हुए अल्लाह ताला से रहनुमाई हासिल करें। अल्लाह ताला खुद सबील पैदा करते हैं, और मैंने देखिए 19 साल से करीब सर्विस जब की है जुडिशरी में, तो उसमें बहुत से ऐसे अहम मुकदमात होंगे जो बहुत से पहलू से इम्पोर्टेंट अहमियत के हामिल होंगे, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि मुझे कभी भी किसी भी मुकदमे की प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई ऐसा इम्तहान से नहीं गुजरना पड़ा जिसके लिए मैं सोचूं कि मुझ पे कोई प्रेशर था।
اور الحمدللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل مطمئن ہو کے ریٹائر ہوا. بلکہ ایک بات میں ضرور سوچتا ہوں اب جب کہ 8 سال ہو گئے مجھے ریٹائر ہوئے ہوئے, وہ یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے یہاں سپریم کورٹ میں ریٹائرمنٹ کی ایج 65 ہے, جبکہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز کی کوئی ریٹائرمنٹ ایج نہیں ہوتی. تو جب یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی, حالانکہ مجھے بالکل بھی یہ شوق نہیں تھا کہ میں مزید سروس کروں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ میرے کیریئر کا, میرے ایکسپیرینس کا اور میری نالج کا پرائم ٹائم تھا, جس وقت میں سمجھتا تھا کہ میری کیپیبلٹیز ایز اے جج اور ایز اے پروفیشنل جورسٹ اپنی پیک پر تھی. لیکن ظاہر ہے کہ انسٹیٹیوٹ میں ریٹائرمنٹ کی ایج 65 تھی, تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ پیریڈ پورا کر کے میں ریٹائر ہو گیا. ٹو بی آنیسٹ مجھے کبھی بھی کسی بھی کیس میں کوئی ایسی نہ پریشانی آئی فیصلہ کرنے میں, اور نہ کبھی پروردگار کے کرم سے مجھ پہ کبھی کوئی پریشر آیا. اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیے, پریشر اس پہ آتا ہے جو پریشر ایکسیپٹ کرتا ہے. جب آپ ایک ریپوٹیشن بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ شخص اپروچیبل نہیں ہے, اس پہ پریشر نہیں ڈالا جا سکتا, تو پریشر نہیں آتا. میم آپ سے میرا کوشچن ہوگا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پاکستان کے اندر ایک بہت ہی چیلنجنگ ایک اسٹف ہے, اور جس کو کافی ایئر سے ڈیل کر رہے ہیں. آپ کی پوری جرنی موسٹ آف ٹائم بینگ ایز اے جج یو سرو دیٹ. سو مطلب وٹ آر یور سجیشنز ٹو امپروو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ان پاکستان؟ دیکھیے, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا, اس کو جواب دینے کے لیے تو شاید گھنٹوں چاہیے. بس مختصراً میں عرض کروں گی کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا جہاں تک تعلق ہے, تو ظاہر ہے سب سے پہلے اگر ہمارے انفرادی طور پہ ججز اچھے بیک گراؤنڈ سے ہیں اور اچھا ان کا لیگل ایکسپیرینس ہے, نالج ہے, اور انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ہیں, تو آف کورس یہی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہوگی. جیسے کہ ڈسٹرکٹ ججز یہ لیول سے آپ شروع کریں اور سپریم کورٹ تک. اور جیسا کہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یہ تو ساری بات یہ ہے کہ جو پریشر لیتا ہے اس پہ پریشر آتا ہے. اگر آپ انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ہیں اور پوری ذمہ داری اور خوف خدا کو دل میں رکھ کے آپ فیصلے کرتے ہیں, تو کوئی آپ پہ پریشر نہیں ڈالتا. اور یہی ایک کی ہے انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کے لیے, کہ آپ صرف اللہ سے رہنمائی لیں, جو قوانین ہیں ان کی جو قوانین ہیں ہمارے ان کو فالو کریں, اور جرأت کے ساتھ فیصلے کریں. اس کے لیے کوئی ایک سنگل پوائنٹ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ چیز اگر ہم کر لیں گے تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہو جائے گی. پھر آپ کا کیا نظریہ ہے اس چیز پہ؟ میں تو بہت ہی مختصر سا جواب دے دوں اپنی 45 سالہ پروفیشن کے تجربے کی بنیاد پر. اس ملک میں ٹیلنٹ کی, قابل لوگوں کی کوئی کمی نہیں. مسئلہ جہاں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ میرٹ کو کرائیٹیریا نہیں بنائیں گے جوڈیشری میں انڈکشن کے لیے, اور جب تک آپ تعصبات اور عصبیت اور اقربا پروری کے جال سے باہر نہیں نکلیں گے, جوڈیشری کبھی اپنے اون پہ انڈیپینڈنٹلی اسٹینڈ نہیں ہو سکے گی. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اور اب مزید میرے لیے کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی ہے میرٹ کے بارے میں. جب 26th امینڈمنٹ آ گیا ہے, اب آپ مجھے بتائیے, ایک زمانہ یہ تھا کہ خاص طور پہ سپیریئر جوڈیشری میں انڈکشن کے لیے وہ اچھے وکلا میں سے, ظاہر ہے کہ جو روز اپیئر ہوگا کورٹ میں اس کے بارے میں آپ کو نالج, ہاتھ جوڑے جاتے تھے کہ آپ آئیں مہربانی کر کے جوڈیشری میں قربانی دیں. اب پوزیشن یہ ہے کہ انڈکشن کے لیے کوئی ایم این ایس کے پاس بھاگے گا, کوئی ایم پی ایس کے پاس بھاگے گا, کوئی سینیٹرز کے پاس بھاگے گا, کوئی سیاست دانوں کو اپروچ کرے گا.
کوئی اپنی عصبیت کو ایکسپلائٹ کرے گا، کوئی اپنی رشتہ داری کو ایکسپلائٹ کرے گا. اور جوڈیشری کا جہاں تک تعلق ہے، ان حالات میں جوڈیشری کی کوئی سے ہی نہیں بچے گی، کیونکہ فیصلہ کرنے والے تو دوسرے لوگ ہوں گے. اور یہ سب کچھ تجربہ میں خود گواہ ہوں، اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ باقاعدہ سیاست کھیلی جاتی تھی. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب جوڈیشل کمیشن کے فیصلے ہوئے تو اختلاف رائے رکھنے والے ہم 2 یا 3 افراد ہوتے تھے، ان میں میں شامل ہوتا تھا. اور میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا کہ خدا کے واسطے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو. لیکن کنسیڈریشنز بہت ڈفرینٹ ہوتی تھیں. کسی جج نے یہ سوچا ہوا ہے کہ فلاں ہائی کورٹ میں جو میرا رشتہ دار ہے اسے آگے سپریم کورٹ میں لے آؤں گا جلدی، اور وہ پھر چیف جسٹس بنے گا، تو وہ آؤٹ آف ٹرن لے جاتا تھا. تو اس قسم کی باتیں جب تک جوڈیشری میں اپنی خود احتسابی نہیں ہوگی، جب تک اس جوڈیشری کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. ایک اور بات بتاؤں کہ میرا اپنا ذاتی تلخ تجربہ ہے کہ جب میں سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا، میں نے خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کوشش کی کہ میں میرٹس پہ اپائنٹمنٹ کروں تاکہ سندھ ہائی کورٹ کا وہی امیج ریسٹور ہو جائے جو ماضی میں ہوتا تھا دوسرے پروونسز کی عدالتوں کے مقابلے میں. لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو وکلا حضرات کی میں نے لسٹ بنائی تھی کہ یہ ججز جو ہیں سبارڈینیٹ جوڈیشری کی الگ بات کر رہا ہوں، جوڈیشری کے آئیں گے، تو پتہ چلا کہ میرٹ لسٹ جو بنائی تھی ان میں نمبر 1 to 7 نے انکار کر دیا. اب آپ مجھے بتائیے، جو میری نظر میں ایز اے چیف جسٹس میرٹ پہ نمبر 1 تھا، نمبر 2 پہ تھا، نمبر 3 پہ تھا، نمبر 4 پہ تھا، نمبر 5 پہ تھا، نمبر 6 پہ تھا، اور نمبر 7 پہ تھا، ان سب نے انکار کر دیا. تو چیف جسٹس کیا کرے گا؟ انکار کرنے کا ریزن کیا تھا؟ جناب لاکھوں کروڑوں روپے مہینہ کی پریکٹس ہے. دل چاہیے خدمت کرنے کے لیے، یہ تو ٹوٹل خدمت ہے. اب تنخواہیں اتنی بڑھ گئی. جب میں جج بنا تھا تو میری تنخواہ 17,500 روپے مہینہ تھی ایز اے ہائی کورٹ جج. ٹھیک ہے، آج 20 لاکھ روپے سے زیادہ کا پیکج ہے. اب بھی اگر میرے لوگ اس ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور صرف نوٹوں کو گننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں. اور یہ ایک اور آپ سے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر لوں اس سلسلے میں، شاید بات طویل ہو رہی ہے کہ جب میں چیف جسٹس پاکستان تھا تو نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. انہوں نے تھرو منسٹری آف لا مجھے ایک لیٹر بھیجا جس میں یہ پرپوز کیا یا ریکویسٹ کی کہ سپریم کورٹ میں 6 ججز کی تعداد بڑھا دی جائے. یعنی اس وقت ہم 16+1 17 ججز تھے، اس میں یہ پرپوز کیا تھا کہ 23 ججز کر لیے جائے. میں نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا اور میں نے ریگریٹ کر لی کہ جی میرے حساب سے یہ ایپٹ ڈیسیشن نہیں ہوگا. اس کا ریزن یہ لکھا تھا کہ اٹ از دی کوالٹی وچ میٹرس ناٹ دی کوانٹٹی. اب اس کا ریئیکشن کیا ہوا کہ ایک وکلا کا وفد جس میں چاروں پروونسز کی بار کونسل کے ممبرز تھے، پاکستان بار کونسل کے ممبرز تھے، اور سپریم کورٹ بار کے ممبرز تھے. ان لوگوں نے مجھ سے ایک میٹنگ کی ریکویسٹ کی اور میں نے انہیں انوائٹ کیا کہ آئیے آپ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کرم سے میرے خیال میں جتنے لوگ اس میٹنگ میں موجود ہیں وہ سب اس بات کے گواہ ہیں جو بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں.
تو انہوں نے یہی ریکویسٹ کی کہ سر پینڈنسی بہت ہے اور ڈسپوزل کی نہ ہونے کی وجہ سے اور لٹیگنٹ پبلک سفر کر رہی ہے, آپ مہربانی کریں. تو میں نے انہیں جواب دیا کہ دیکھیں پینڈنسی اتنی ہے نہیں, اگر ہم لوگ ڈیووشن سے اور لائلٹی سے کام کریں تو یہ پینڈنسی بہت جلدی ریڈیوس ہو سکتی ہے, کیونکہ زیادہ تر سب فریولس لیٹیگیشن وہ لیٹیگیشن ہے جس کو سپریم کورٹ تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے. مثلاً فیملی ڈسپیوٹ سے ریلیٹڈ کیسز, مثلاً کرایہ داری کے مقدمات, مثلاً عام نوعیت کے سول مقدمات, مثلاً سروسز ٹریبیونل کے معاملات جن کے لیے اسپیسیفک فورم کانسٹیٹیوشن میں فارمولیٹ کیا گیا آرٹیکل 212 میں. اب وہ کیسز جب سپریم کورٹ میں پہنچیں گے تو ظاہر ہے ایک انبار لگے گا. اب ان صورتحال میں جب ان سے بات کی تو انہوں نے بہت انسسٹ کیا سب بکلا دیں, تو میں نے انہیں ایک بڑا سادہ سا جواب دے دیا. کہنے چلیے, میں نے کہا کہ آپ سب کی بات میں مان لیتا ہوں, اور ہم ایسے کرتے ہیں کہ 6 ججز کی اپائنٹمنٹ کے لیے میں ایگری کر جاتا ہوں, میں اپنا لیٹر وڈرا کر لوں گا, آپ میری ایک بات مان لیجئے. اور اس کے سب گواہ موجود ہیں آج. کہ جی سر آپ بتا دیجئے. میں نے کہا میں آپ میں سے 6 وکلا کو ابھی سلیکٹ کر لیتا ہوں, آپ کانسنٹ دے دیجئے, میں وہاں سے کروا کے ودن 1 month آپ کو اپوائنٹ کر دوں گا سپریم کورٹ کا. یو ول بی سرپرائزڈ کہ آؤٹ آف دوز سینئر اور کمپیٹنٹ 6 lawyers who were sitting with me at that time, none of them agreed. بھائی اب آپ کروڑوں روپے میں فیس لے رہے ہیں تو آپ کیوں آئیں گے؟ تو یہ کچھ ایسے البیات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی جوڈیشری میں ضرورت بھی نہیں ہے جنہیں پیسے کی حوث ہے. ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ جس کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں تو اب کرپشن کم ہو جائے گی. میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا آیا ہوں کہ کرپشن کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں. جو ایماندار آدمی ہیں وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے فاقہ کشی کر کے بھی ایماندار رہے گا, اور جسے کرپشن کرنی ہے تو یہ تو ایک بیماری ہے, یہ جتنی کرپشن کرے گا اتنی یہ حافظ بڑھتی جائے گی. تو یہ ساری وجوہات ہیں. تو بس مختصراً وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ صرف میرٹ کو کرائیٹیریا بنا لیجیے اور ہر قسم کی عصبیت اور تعصبات سے باہر آ جائیے. اور اس ملک میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہ جوڈیشری اس لیول پہ آ جائے گی اچھے لوگوں کے انڈکشن سے کہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور آج بھی خاص طور پہ سندھ ہائی کورٹ کے ریفرنس سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ بہت زیادہ تو نہیں لیکن بہت سارے بڑے قابل لوگ انہوں نے یہ قربانی دی ہے جن کا انڈکشن جوڈیشری میں ہوا ہے. اگر اسی قسم کے اور لوگوں لیکن اب 26 امینڈمنٹ کے بعد یہ چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. میم میرا آپ سے لاسٹ کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ ینگ لائرز یا ینگ ججز کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ینگ لائرز اور خصوصاً لیڈی لائرز, میں یہ کہوں گی کہ بس محنت محنت اور محنت, اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آج وہ اگر اس شعبے میں آئی ہیں تو کل ہی وہ کوئی بہت مطلب کلائنٹس کی لائن لگ جائے گی یا بہت وہ لیڈنگ لائر میں ان کا شمار ہونے لگے گا یا بہت قابل جج بن جائیں گی. محنت از دا اونلی کی. آپ کو جہاں بھی جانا ہے آپ محنت کریں, ڈیڈیکیٹڈ ہیں, پورا ٹائم دیں اپنے پروفیشن کو, تو انشاءاللہ آپ کا راستہ کوئی نہیں روکے گا. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ میرے آپ کے پریشیس ٹائم کے لیے. بہت خوشی ہوئی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 8 سال کے ریٹائرمنٹ کے بعد آج بھی کہ کاش میں کوئی پازیٹیو رول ادا کر سکوں وکلا کی برادری کے لیے یا جوڈیشری کے لیے, اور اس میں میرا کوئی فائنینشیل مجھے بینیفٹ نہیں چاہیے.
صرف یہ چاہتا ہوں کہ کاش میں اپنی 50-45 سال کے ایکسپیرینس کو آنے والی جنریشنز کو بکلا کی، اور کیونکہ یہ بڑا اہم پروفیشن ہے، اور اس پروفیشن میں ایک بیسک ریکوائرمنٹ آنیسٹی ہے. یہ لوگ کریں بچے محنت، تو اس میں آپ کو آگے بڑھنے سے، ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. بہت شکریہ، بہت Thank you اچھا so لگا. much آپ لوگوں کا، Thank you. آپ لوگ ہمارے رول ماڈلس ہیں، اور اتنا ایک پروڈکٹیو ایک ڈسکشن کے لیے تھینک یو سو مچ.